अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान। MJ टीवी। रियासत को मुबारक हो कि उसने 28 दिन से लापता दो इंसानों की 28 दिन बाद FIR काट दी और आज रियासत के एक आइनी इदारे यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने 28 दिन बाद FIR कटने के आज की कार्रवाई में भी कोई ख़ास ऐसा हुक्म जारी नहीं किया कि जिससे ये वाज़ेह होता कि ये दो नौजवान जो सगे भाई हैं इस्लामाबाद से किन लोगों ने उठाए, और आज भी इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह से वो सवाल नहीं किए कि जिनसे ये वाज़ेह होता कि क्या जिन लोगों पर शक है, इल्ज़ाम है, उनसे भी तफ्तीश की गई है या नहीं। आज FIR के कटने पे जज साहब भी बड़े खुश थे, मगर हैरत की बात यह है कि ये FIR जज के हुक्म पर नहीं हुई। ये FIR इस्लामाबाद पुलिस ने, IG पुलिस ने शायद खुद तरस खाकर या किसी ख़ास हिकमत अमली के तहत 28 दिन बाद नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ काट दी हैं। और आज भी जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कमरा अदालत में अपनी पूरी कार्रवाई का हुक्मनामा नहीं सुनाया और ना ही कमरा अदालत में आइंदा की तारीख का ऐलान किया। इससे पहले जब आइंदा की तारीख के हवाले से बात हुई थी तो उस वक्त दो लापता नौजवान भाइयों की वालदा ने चिल्ला कर कहा था कि जनाब इतनी लंबी तारीख मत दें, मगर उसके बाद से आज तक जज साहब कमरा अदालत में ना तो हुक्मनामा लिखवाते हैं ना ही तारीख का ऐलान करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ उन दो नौजवान भाइयों की, उन दो नौजवान इंसानों की जो एक सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी के भाई हैं, जो अमेरिका में खुद साख्ता जलावतनी गुजार रहे हैं और आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से IG पुलिस को बिल्कुल ही रिलीफ मिला है और रियासत ने अपने आप को ख़ुद रिलीफ दिया है, मगर जो माँ अपने लापता दो नौजवान बेटों की मुंतज़र है उसको आज भी कोई रिलीफ नहीं मिला। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस केस में अहमद दुनानी के दोनों भाइयों की जो वालिदा हैं उनकी वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी से। एडवोकेट ईमान मज़ारी, ये क्या हो रहा है कि कमरा अदालत में जो हमारे जज साहब जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास वो ऑर्डर लिखवाते नहीं हैं और फिर बाद में अगले रोज़ एक तहरीर आ जाती है ऑर्डर के नाम की और उसमें तारीख का ऐलान किया जाता है। होना क्या चाहिए कि जब साइल अदालत में खड़ा हो तो अदालत को अपना अख्तियार जताते हुए कमरा अदालत में सबके सामने खुली अदालत में ऐलान करके अपना हुक्मनामा नहीं लिखवाना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है आपके ख़्याल में? देखें, जब एक आईनी अदालत अपना जो हल्फ है जो उन्होंने लिया हुआ है जज साहब ने, उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते, कोई खौफ है या कोई और वजह है, तो ये बहुत अजीब सूरत हाल होती है जो हम देख रहे हैं आज कोर्ट में भी। और पहली डेट से इस केस में हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सारी कार्रवाई है कि आप हब्से बेजा में आते हैं। हब्से बेजा की दरख्वास्त नहीं लगती, 3 दिनों तक एतराज़ात के साथ लगती है, जब लगती है जज साहब लंबी लंबी डेट्स देते हैं और फिर अदालत में एक ड्रामा चलता है कि जी ये बहुत अर्जेंट मैटर है और मैं तो डे टू डे हियरिंग कंडक्ट कर रहा हूँ, जबकि रिकॉर्ड दिखाता है कि एक भी डे टू डे हियरिंग उस तरह से नहीं हुई थी। और हमने आज भी बार बार रिक्वेस्ट किया कि देखें, हब्से बेजा की दरख्वास्त है, आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना है, आपने सिर्फ रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्ट करना है कि अगली पेशी तक वो उन्हें अदालत में दो जो डेटे न्यूज़ हैं उन्हें प्रोड्यूस करें। अब उस पर भी जज साहब ने कहा, एक अजीब बात जो पहली दफ़ा मैं सुन रही हूँ एक आईनी अदालत में, जज साहब ने कहा जी जब उनके वेयर अबाउट्स मिल जाएंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दूंगा। तो हमने फिर मतलब अदालत कि को अदालत कहती है कि जब बंदे मिल जाएंगे तो मैं ऑर्डर, फिर तो आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो प्रिसाइसली ये केस ही इन्फेक्चस हो जाएगा, फिर उस सबसे बेजा की दरख्वास्त में तो मजीद कार्रवाई नहीं की जाती, हालांकि होनी चाहिए। कोई केसेस में होता है। दो केसेस हैं अभी बेंच 2 में और ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार के सामने, जो जहां वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन इस अदालत में वो कहते हैं कि जी जब तक वेयर अबाउट्स नहीं होते तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी कर सकता, जो कि कानून और आइन के बरक्स है, उसकी खिलाफ ये वर्जी वैसे है। पहली दफ़ा एक जज साहब ने हफ्से बेजा की पटिशन में कोई इस तरह की राय का इजहार किया है। राय का और उनकी जो कानून की तशरीह है वो बिल्कुल गलत है, जो कि सवालिया निशान उठता है कि फिर ये जज कैसे बने, राइट। बट उसे एक साइड पे अगर एक सेकंड रखते हैं तो आगे जो बात है कि
انہیں جب ہم نے کہا کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرے، ان نے جو ہمیں یہ نیا قانون بنا کے سکھایا، اور پھر اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ آپ ڈیٹ کائنڈلی فکس کر دیں، کورٹ میں اناؤنس کر دیں اور کوئی بہت شارٹ ڈیٹ دیں کیونکہ بہت ارجنٹ میٹر ہے، تو انہوں نے کہا جی میں پہلے ان کی رپورٹ پڑھ لوں. میں نے کہا رپورٹ میں کیا ہے جس کا ڈیٹ سے تعلق ہے؟ ڈیٹ تو آپ نے ویسے بھی دینی ہے کیپنگ ان مائنڈ کہ یہ حب سے بیجا کی درخواست ہے. تو متی صاحب یہ جو، اور ایک اور جو بہت کنسرننگ بات ہے، دو باتیں انفیکٹ. ایک کہ انہوں نے 14 اپریل کو پولیس نے یہ پرچہ درج کیا، یعنی کل کے دن، پیشی سے ایک دن پہلے. اور دوسرا کہ یہ اب آج جو جج صاحب نے بات کی کہ جی دیکھیں ایف آئی آر ہو گیا لیکن میں ڈسپوز آف نہیں کر رہا. آپ لیگلی ڈسپوز آف کر نہیں سکتے ایف آئی آر ہونے پر. آپ ایف آئی آر اگر ان کے خلاف ہوتی تو آپ کہتے کہ ہاں وہ اب مل گئے ہیں تو اس لیے میں ڈسپوز کر رہا ہوں، لیکن آپ یہ کر نہیں سکتے جب تک وہ پروڈیوس نہیں ہوتے. ہیبیس کارپس کا یہی مطلب ہے کہ پروڈیوس دا باڈی ان کورٹ، پروڈیوس ہو جائے گی تو پھر آپ بے شک کیس کلوز کر دیں. لیکن یہ جس طرح سے کورٹ چل رہی ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں نہ صرف پٹیشنر کی، ڈیٹینیوز کی، ان کے تمام فیملی ممبرس کی، یہ سب ان کی خلاف ورزی ہے. اور یہ نہ تو پولیس صرف، لیکن کورٹ بھی اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرے. اچھا، یہ جو آئی جی پولیس نے آج انکشاف کیا ہے کہ 28 دن بعد یا 27 دن بعد، یعنی ایک دن پہلے ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے، اب کیا وہ ایف آئی آر جو ہے متاثرین کے، لواحقین کی منشا کے مطابق ہے؟ انہوں نے درخواست میں کس کو مورد الزام ٹھہرایا اور ایف آئی آر میں کیا لکھا گیا ہے؟ ہمیں ایف آئی آر کی کاپی ابھی تک فراہم نہیں کی گئی. قانون کے مطابق پولیس کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی کوئی پروگریس یا اپڈیٹ ہو کیس میں وہ فیملی کو کال کر کے یا جا کر مل کے اطلاع دیں، ایف آئی آر کی کاپی فراہم کریں. ہم نے یہ بات عدالت میں بھی کی کہ نہ صرف ان نے ان سے نہیں رابطہ کیا، لیکن ابھی تک کورٹ میں بھی ہمیں کوئی ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی. اور کورٹ نے بھی نہیں یہ زحمت کی کہ پولیس کو کہہ دیں کہ جی مدعی جو ہیں انہیں ایف آئی آر کی کاپی دیں. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایف آئی آر کی کاپی مل جائے. اس کے لیے آپ کو الگ سے ریٹ دائر کرنی پڑے گی، اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب میں وہ شاید اس کو جسٹس خادم حسین یا جسٹس محمد آصف یا اپنے پاس لگا لیں گے، یا وہ اس کے ساتھ ہی سنی جائے گی پھر ایف آئی آر کی کاپی کے لیے. متی صاحب آئی تھنک میں اس پہ کچھ نہیں کہتی، نہیں تو توہین عدالت کا نوٹس آ جائے گا. اچھا، کوئی گنجائش رہ نہیں گئی بس. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی آر کے اندر کس کو نامزد کیا گیا ہے؟ آئی جی نے کیا بتایا عدالت؟ کچھ نہیں بتایا. انہوں نے ایف آئی آر کے کانٹینٹس پر کچھ نہیں بتایا. صرف ایک جو پیس آف انفارمیشن ملی ہے، دو، ایک کہ ایف آئی آر درج ہو گیا اور دوسرا کہ کل درج ہوا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. اور یہ انہوں نے بات کی آئی جی صاحب نے کہ اب جو اصل تفتیش ہے وہ شروع ہوئی ہے. تو 28 دن سے آپ کیا کر رہے تھے؟ اچھا، 28، اور یہ ہم نے سوال پوچھا ہے کہ پھر کورٹ ان سے پوچھے آئی جی صاحب سے کہ اگر کل تفتیش اصل میں شروع ہوئی ہے تو 28 دن سے آپ کیا کر رہے تو تھے؟ جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آج سے صحیح سماعت شروع ہوگی انہوں نے ہماری؟ نہ اس کا جواب دیا، نہ کسی اور بات کا جواب دیا، نہ پولیس سے کوئی سوال پوچھا. ٹھیک ہے. ماں جی آپ یہ بتائیں کہ آج 28 دن ہو گئے ہیں، آپ عدالت کے چکر لگا رہی ہیں، میرے خیال میں 5ویں یا 6ٹھی یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے ان جج صاحب کے سامنے. تو جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس کے بارے میں پولیس نے آپ کو کچھ بتایا؟ اور پھر آپ نے کن کے خلاف الزام لگایا ہے اپنی درخواست میں؟ بس میں کیا کروں، میں نا مجھے ایسے لگتا ہے میرا دل بند ہو رہا ہے نا. میں کچھ نہیں، میں نے بس اسی لیے اب میں نے کہا کہ یہ اس ریاست سے، اس ریاست کے نظام سے، اس نظام کو بنانے والوں سے، اس نظام کو اچھا سمجھنے والوں، برا سمجھنے والوں سے، میرے بچوں کے دوستوں سے، کوئی کسی کا بھی دل دکھا نا، میں سب سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگتی ہوں. مجھے معاف کر دیں، میرے بچے مجھے دے دیں. ان بچوں کے لیے میں یہاں پہ اسلام آباد میں تھی. اگر یہ کہیں گے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن میرے بچے مجھے دے دیں. میں اور کچھ نہیں کہتی. مجھے نہیں پتا کون لے کے گیا، کیا لے کے گیا. رات 12 بجے وہ آئے تھے لوگ، 1:05 ہوئے تھے جب 10-12 بندے اندر آئے ہیں. سب کے پاس گنز تھی، اور یہ بھی نہیں پتا کہ باہر کتنے تھے اور کیا تھا. مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. باقی اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہوں. ویسے ہم سب جو ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، ہماری مائیں تھیں، اور جب ہماری مائیں ہم سے جدا ہو جاتی ہیں تو ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. یہ ایک زندہ ماں ہے جو آپ سب کے سامنے ہے، اور یہ جس جگہ بیٹھی ہے اس کو ایوان عدل کہا جاتا ہے. یہ اسلام آباد کی آئینی عدالت ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ. اور 28 دن سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی عدالت میں آ رہی ہیں.
اور آج بھی ان کو ان کے اپنے 2 نوجوان بچوں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ پولیس نے FIR کاٹی ہے، بڑا احسان کیا ہے، مگر ابھی بھی ان کو نہیں بتایا گیا کہ FIR میں کس کو نامزد کیا گیا ہے۔ اور ماں جی، اب جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت کوئی CCTV فوٹیج کی بھی بات کی جا رہی تھی، تو IG پولیس نے کچھ، امان آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ کچھ اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ کی ہے، کوئی ایویڈنس کے حوالے سے؟ کیا جج صاحب نے پوچھا ہی نہیں اس حوالے سے؟ اور جج صاحب نے پوچھا ہی نہیں اس حوالے سے، ہم نے بار بار کہا، انفیکٹ ہم آئی تھنک دوسری پیشی سے یہ بات کریں کہ جو CCTV فوٹیج ہے گلی میں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمسایوں کے، اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور یہ جو CCTV فوٹیج ہے یہ فوراً پولیس نے جا کر سیز کر دیا اللیگلی، کیونکہ اس وقت پہ کوئی پرچہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ دکھا رہے ہیں کہ ان کے پاس CCTV فوٹیج ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے ہمسایوں کو ڈرایا دھمکایا، کہا کہ آپ فیملی کو یہ CCTV فوٹیج نہیں دے سکتے، صحافیوں کو CCTV فوٹیج نہیں دے سکتے۔ تو ہم نے کورٹ سے جب یہ بات کی، جو کہ ایک بہت اہم بات ہے کیونکہ یہ دکھاتی ہے کہ پولیس ملوث ہے اور پولیس ثبوت کے ساتھ ٹیمپر کری ہے، تو جج صاحب نے کوئی سوال نہیں پوچھا پولیس سے۔ انفیکٹ ہمیں کہا جی آپ کی ریمیڈی ہے انویسٹیگیشن۔ ہماری کون سی ریمیڈی ہے انویسٹیگیشن آپ کے سامنے ہے، پولیس کا کانڈکٹ آپ کے سامنے ہے، یہ ساری باتیں ہم نے عدالت میں کی، لیکن کورٹ نے کوئی ایکشن، کوئی افیکٹو آرڈر نہیں پاس کیا۔ تو ابھی نیکسٹ ہیئرنگ آپ کو بھی نہیں پتہ کب ہے، ماں جی کو بھی نہیں پتہ کہ اگلی سماعت کب ہے۔ اب یہ کل تک کوئی نہ کوئی تحریری حکم نامہ تو آ جائے گا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جتنی یہ تاخیر ہو رہی ہے تو اس سے کیا مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے متی صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آئینی عدالتیں، پولیس، ہر جو ادارہ ہے وہ اس ٹائم پر ہاسٹیج ہے۔ اس ملک میں کوئی یرغمال ہے۔ یرغمال ہے، اور اس ملک میں ابھی کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے کوئی لیگل ریمیڈی کا۔ اس وقت پہ اس ملک میں مارشل لاء ہے، چاہے آپ اسے جمہوری نظام کا لبادہ اوڑھ دیں، وہ جمہوریت نہیں بن جاتا۔ اور یہی ہمیں اس عدالت میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک آئینی عدالت کبھی بھی ایک مسنگ پرسن کے کیس میں اس طرح کا رویہ نہیں رکھتی، اور یہ جو رویہ رکھ رہے ہیں اور بار بار ان پر تنقید ہو رہی ہے، یہ آبویسلی یہی بات اسٹیبلش کرتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کیوں لائی تھی، کیوں اس کی ضرورت ریاست کو محسوس ہوئی تھی، کیونکہ ادھر سے مسنگ پرسنز ریکور ہو رہے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز پر لوگ بازیاب ہو رہے تھے، اور اس عمل کو روکنے کے لیے آپ نے ججز کو بھی ٹرانسفر کر دیا۔ ٹھیک ہے ماں جی، آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کمرہ عدالت میں کھڑی تھی تو آپ توقع کر رہی تھی کہ آپ کی عدالت جو ہے کوئی حکم جاری کرے گی، اور آپ وہ حکم سننا چاہ رہی تھی، تو آپ کو کیا پتہ چلا، کیا حکم جاری کیا جج صاحب نے؟ کچھ بھی نہیں، بس میں نے یہی کہا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کوئی 2 انسان گم نہیں ہوئے، کوئی 2 بلی کے بچے اٹھائے گئے ہیں، وہ بھی اگر کسی امیر کے ہوتے بلی کے بچے تو یہ میرے خیال میں عدالت بھی بند ہوتی، اور یہ جج وغیرہ اور یہ ساری پولیس جو ہے گلیوں میں گھوم رہی ہوتی بلی کے بچے ڈھونڈنے کے لیے۔ تو کیا کہہ سکتے ہیں بس۔ اچھا، اس دوران حکومت کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے پچھلی تاریخ سے آج تک کی تاریخ میں کوئی رابطہ کیا گیا؟ جب سے اغوا ہوا کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، بس ایک دفعہ پولیس آئی تھی اور 2 لوگ آئے تھے، اور انہوں نے 2-3 لوگ آئے تھے، تو انہوں نے بس ایسے جیسے بندہ مذاق ہی اڑا رہا ہوتا ہے، آپ کے بچے کہیں ادھر نہیں گئے، کہیں خود نہیں گئے، کسی رشتہ دار پاس نہیں گئے، تو وہ چیزیں کر کے جیسے وہ منہ کے اوپر ایسے کر رہے تھے کہ جیسے ہم نے خود کہیں انہیں چھپایا ہوا ہے یا گم کیا ہوا ہے۔ تو اگر کسی ایک شخص کے پاس آپ کو جانا پڑے اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے تو وہ کون شخص ہوگا؟ پاکستان میں تو کوئی نہیں مجھے لگ رہا کوئی بھی ہے، کوئی اللہ کا کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی آپ کی نظر میں ہے کوئی؟ ایز اے ماں آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کے دل میں کیا آتا ہے کہ کون شخص آپ کی مدد کر سکتا ہے اس ملک میں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ شاید کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہ ایک ماں ہے، یہ ایک پاکستانی ماں ہے، اور یہ زندہ ہے۔ جانے والوں کے لیے ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں مگر جو زندہ ہیں ان کی بھی بات کو سننا چاہیے، ان کی بھی دعائیں لینا بہت ضروری ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔